बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम आज का जो खिताब था वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का, जिसका आगाज़ कुछ इन आयात के साथ हुआ कि क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया और तुझ पर से तेरा बोझ हमने उतार दिया जिसने तेरी पीठ तोड़ दी थी। बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की आयात करीमा जिसका कि आज तिलावत की गई और प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान से आवाम से बात करते हुए सबसे पहले यही कहा कि मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ। और खुशखबरी ये थी कि कर्ज़ों की जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था, उसके जो सऊदी अरब से पैकेज मिला है, उस पैकेज से उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और हमारी जो माशी सूरत हाल है वो कदरे बेहतर होगी। और आपने देखा उन्होंने बहुत सी बातें की। मसलन उन्होंने कहा कि प्रेशर ये था कि हम अगर सीधे IMF के पास जाते तो हमें उनकी बहुत सारी शराइत माननी पड़ती जो कि अब नहीं माननी पड़ेंगी उस हद तक, क्योंकि इसके बाद हम कुछ और दोस्त ममालिक के पास भी जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सालसी के किरदार के हवाले से यमन के बारे में उन्होंने बात की कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सालसी का किरदार अदा करें और इसके अंदर हमारी जो कोशिशें हैं वो काफ़ी बाराबर साबित हो सकती हैं। ये भी उन्होंने कहा, उम्मीद दिलाई है कि यमन का तनाज़ा जो कि ईरान उसके अंदर है और उसके अंदर खुद सऊदी अरब है, ये तनाज़ा भी हल करने की कोशिश होगी। याद होगा कि हाल ही में राहिल शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, शायद कुछ यकीन दहानी उनको इस हवाले से हुई है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अच्छी खबरें। इसी तरह से फिर उन्होंने ये भी कहा कि 1971 से अब तक जो टोटल कर्जा था वो 30 अरब डॉलर था, जो कि 2008 में फिर वो 6000 अरब हो गया। और अनफॉर्चुनेटली उसमें मुशर्रफ साहब के जो 8 साल थे वो उन्होंने मेंशन नहीं किए, वो डायरेक्ट सन 2008 पे आए, जो कि 2000 से 2008 तक का जो गर्दिशी कर्जा था वो उन्होंने मेंशन नहीं किया। और ना ही उन्होंने ये मेंशन किया कि इस दौर में पाकिस्तान को इमदाद बाहर से मिली कितनी और हमने लौटाई कितनी। ये भी एक बहुत अहम सवाल है जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम जरूर रखेंगे और सवाल ये जरूर उठाएंगे कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से जो पैकेज लिया है, ये पैकेज, अच्छा एक और बहुत अहम बात, क्योंकि अभी तकरीर खत्म हुई है, NRO के बारे में उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि हम NRO नहीं देंगे, करप्शन का एहतसाब करेंगे और जो करप्ट नासिर हैं उनका एहतसाब करेंगे। ऑफर किया उन्होंने अपोजिशन को कि आप आइए डी चौक पे बैठिए, हम आपको खाना भी देंगे, धरना जितने दिन देना चाहते हैं आप दीजिए, हम आपको हर तरीके से सहूलत देंगे। सो ये तो बड़ी जेनरस ऑफर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने की है। देखते हैं कि इसका फायदा अपोजिशन उठाती है या नहीं उठाती। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात की कि जिस तरह से ये पंजाब असेंबली को टॉपल करना चाहते गवर्नमेंट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है प्राइम मिनिस्टर का। ये क्या था, इसकी कुछ अंदरूनी खबर हमारे पास भी है, शेयर जरूर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सऊदी अरब ने अगर इतनी बड़ी 12 अरब डॉलर की इमदाद दी है तो किन शराइत पे दी है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, क्विकली आपको सुना देती हूँ उन्होंने उस वक्त क्या कहा था कि वो क्यों सऊदी अरब से पाकिस्तान जो है वो इमदाद उनको नहीं मिली, या UAE से क्या कहा था फवाद चौधरी साहब ने, ज़रा वो एक दफ़ा सुन लीजिए। फिर हम ज़रूर, ये क्यूरियोसिटी है कि ऐसा क्या हुआ 2 हफ्तों के अंदर अंदर कि प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को इतनी बड़ी इमदाद जो है वो ऑफर कर दी गई। सुनिएगा जरा फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था। सऊदी अरब से पैसे नहीं मिले, UAE से नहीं मिले, जिस तरह से मिल रहे थे उस तरह से हम नहीं लेना चाह रहे थे। फ्रैंकली आपको भी पता है किस तरह के हालात हैं, उनकी थी जिस तरह की कंडीशनैलिटीज आती हैं, कहते हैं ना देयर आर नो फ्री लंचेस। सो वहाँ पे भी फ्री उस तरह सा नहीं था मामला, इधर से भी नहीं। हमारी एक प्रॉब्लम देखो, जो भी दुनिया है ना, दुनिया मतलब की है, बिल्कुल। और उसमें हर जो मुल्क है किसी के ऊपर कोई एहसान तो नहीं करेगा। सो ना वो हम पे एहसान करेंगे ना हम उन पे एहसान करेंगे। एक तरफ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, एक तरफ हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इन दोनों को हमने साथ लेके चलना होता है, इन दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं। अब अगर आप ये कहें कि हम टोटल डिपेंडेंस हमारी एक मुल्क के ऊपर आ जाए, वो भी मुनासिब नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं फवाद चौधरी साहब ने भी कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से हमने उनको अलग करना है और ये नहीं करना कि उनको ज्वाइंट करके अपने लिए मुश्किलात जो है वो पैदा करें। आज बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा भी हुआ है, उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो कि वज़ीर बिजली और पानी रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब फैसल सब्ज़वारी साहब
میں ہوا عوام سے متعلق ہے، اس پہ بھی ضرور بات ہوگی اس پیکج کے ساتھ ساتھ. بہت بہت شکریہ فیصل آپ کا بھی جوائن کرنے کا. متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ بہرامند تنگی صاحب ہمیں سینٹر بہرامند تنگی پشاور سے جوائن کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تنگی صاحب پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں اور رہنما ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے پاس آتی ہوں ڈاکٹر صاحب، کیا لگا آپ کو، آپ کا کیا کہنا ہے؟ آج بڑی اچیومنٹ ہے پرائم منسٹر کی، نو ڈاؤٹ. میں سمجھتا ہوں اچھا جی، اگر ریلیف چاہیے تھا، ریلیف ڈھونڈ رہے تھے، ریلیف مل گیا ہے، بہت اچھی بات ہے. جو انہوں نے 2 مہینے پہلے جو گفتگو فرمائی تھی اسی حوالے سے، جانے کے حوالے سے، قوم کے وقار، قوم کی عزت، شرم، غیرت کی جو انہوں نے ایک بات کی تھی، اگر نہ کرتے تو آج آسانی ہو جاتی، یعنی ہمیں اس بات کو دہرانا نہ پڑتا. لیکن بہرحال ملک کے لیے اگر ہمیں ضرورت ہے اور ہمیں سرمایہ کاری ہمارے ملک میں ہو رہی ہے تو یہ بہت اہم ایک زینہ ہے جو ہم نے طے کیا ہے. بڑی اچھی بات ہے. ذرا ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے. آپ نے 12 ارب کہا، آج صبح $6 بلین کے 2 اخباروں نے $6 بلین لکھ رکھا تھا، کچھ لوگ 9 بلین، کچھ 12 بلین کی بات کر رہے ہیں. وہ کلیئرٹی غالباً تقریر سے بھی نہیں آئی. پورے 9 ارب کا تیل 3 ارب جو ہے وہ بینک میں رکھے جی مگر 9 ارب کا تیل جو ہے، اگر وہ ڈیفرڈ پیمنٹس ہوتی ہے نا، اگر آپ کو 1 سال کی ڈیفرڈ پیمنٹ ملے تو پہلے سال کی پیمنٹ آپ کو دوسرے سال واپس کرنی ہے. مگر یہ کلیئرٹی نہیں ہو سکتا 9 ارب ہو سکتا ہے 3 ارب ہو، مگر اگر 6، 7، 8 ارب کا بھی پیکج ہے تو بہت شاندار پیکج ہے اور بہت اچھی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہماری ضروریات پوری ہو گئی ہیں تو کیا ہم IMF کے پاس جائیں گے؟ اب یہ ایک اہم سوال ہے جس کو پر آج پہلی مرتبہ بھی تذبذب کچھ دکھایا. پرائم منسٹر نے کلیئرٹی کے ساتھ بات نہیں کی کہ ہم جائیں گے یا نہیں. انہوں نے کہا اگر گئے تو ہمیں کم پیسے لینے پڑیں گے. شرائط ان کی بڑی سخت ہوتی. ان کی شرائط کیا ہوتی؟ ان کی شرائط ہوتی کہ بجلی کے نرخ بڑھا دیے جائیں. بجلی کے نرخ بڑھا دیے گئے ہیں. ان کی شرط یہ ہوتی کہ گیس کے نرخ جو ہیں وہ بڑھا دیے جائیں، تو گیس کے نرخ بڑھا دیے گئے ہیں. ان کی شرط یہ ہوتی کہ لوگوں کے اوپر ٹیکس کا بوجھ جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے، تو ٹیکس جو ہم نے 15% کیا تھا اسے 30% کر دیا گیا ہے. ان کی شرط یہ ہوتی کہ روپیہ جو ہے اس کو ڈی ایویلیویٹ کر دیا جائے ڈالر کے اگینسٹ، تو روپیہ تو ڈی ایویلیویٹ ہو چکا ہے جس کی بڑی بھاری قیمت ہم سٹاک ایکسچینج میں ادا بھی کر چکے ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر وہ مجبوریاں نہیں ہیں تو غریب آدمی کی روٹی اب مہنگی کرنے کا تو کوئی جواز نہیں رہا نا. پہلے تو تھا کہ ہم نے جانا تھا تو ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت تھی، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اب تو 6 ارب یا 12 ارب ڈالر ہمارے پاس آ گئے. 12,000 ملین ڈالر جو کبھی کسی بھی حکومت کو نہیں ملے. بہت اچھی بہت اچھی بات ہے. تو 12 ارب 12,000 ملین ڈالر اگر مل گئے ہیں تو غریب کی روٹی اب 2 روپے یا 3 روپے مہنگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس وقت LPG کو مہنگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس سے بڑا سوال ہے. دیکھیے ایک پاکستانی کے طور پہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر لمبے لمبے سنے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی شرائط بتائی جائیں کہ آپ کو کوئی فری لنچ نہیں ہے پوری دنیا میں. ابھی آپ نے فواد صاحب کو سنا، انہوں نے کہا جی ہمارے دوست کوئی بھی اپنے مطلب کے لیے ہوتے ہیں سارے. کیا ایسا مطلب تھا جو پورا ہوا اور ہمیں 12 ارب ڈالر سعودی عرب نے کھٹا دے دیے؟ دیکھیے اس پہ بہت سی وجوہات پیش کی جا سکتی ہیں مگر وہ ساری مفروضے پہ ہوں گی. ٹھیک چاہے وہ جنگ ہمارا کیا حصہ ہوگا، ہم کس طرح پارٹیسپیٹ کریں گے، ثالثی کردار جس کو کہا ہے وزیر اعظم صاحب نے، اس ثالثی کردار کے خد و خال کیا ہوں گے. وہ obviously ایک انٹرسٹ ہے، ایک دفاعی انٹرسٹ ہے، ان کو ضرورت تھی. پاکستان ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا نا سر، اس سچویشن کیا ہوا؟ بہرحال ایک اچھی جو بھی سچویشن تھی جو ہمیں 3-4 ہفتے پہلے نہیں پیسے مل رہے تھے وہ مل گئے. مگر دیکھیے میرا نقطہ نظر یہ نہیں، میرا نقطہ نظر یہ ہے. میں آتی ہوں اس کے اوپر. یہ فیصل آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ جو شرائط والا سوال ہے یہ اس کے اوپر تو سارے اپنی کانسٹیچوئنسی پہ جواب دیں گے، کیونکہ یہ وہ ایشو رہا ہے جو کہ پارلیمنٹ میں بڑے بیان لفظوں میں ڈسکشن اس کے اندر ہوتی رہی ہے کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے وغیرہ وغیرہ. آپ کیا کہیں گے یہ شرائط کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی اس بات کی تو تائید کروں گا کہ ہم مفروضے اور قیاس آرائی سے ہی کام لے سکتے ہیں، لیکن کن کن باتوں کا گمان ٹھہر رہا ہے ان کو ڈیبیٹ کر لینا چاہیے. جنگ کا حصہ نہیں، قطعاً نہیں بننا چاہیے ہمیں. ہم ویسے ہی خواہ پرائی جنگوں میں کودتے رہے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کا ایڈونچرزم ہو رہا ہے ریجن میں یا گلف میں کہ جہاں مسلمان ہی
نہ بردآزما ہیں کہ کوئی اور تو نہیں ہے، پس خنجر آزمائی ہمیں قتل ہو رہے ہیں، ہمیں قتل کر رہے ہیں، تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان کی ڈائنامکس بہت مختلف ہیں، یہاں سیکٹیرین ہارمنی کی بڑی ضرورت ہے، ادروائز ہم بھگتتے آئے ہیں، خاص کر 9/11 کے بعد سے اور سالہ سال تک، اور آج بھی بھگت رہے ہیں۔ دوسری بات کیا، ایک شرط اگر فسکل ڈسپلن کی ہوتی ہے، بالکل جناب اس پہ گورنمنٹ کو جانا چاہیے۔ آیا اس گورنمنٹ نے یا پچھلی گورنمنٹس نے اس کے اوپر بہت واضح کام کیا؟ نہیں، ٹیکس بیس کم و بیش اتنا ہی رہتا ہے، اس میں اوپر نیچے سلیبس کر کے آ گئے، آپ جاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ جس ایف وی آر کی جن ریفارمز کی ضرورت ہیں، ایف وی آر کی شکل میں تھانے دار آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں نیچے کی سطح کے اوپر۔ پاکستان کا جو جی ڈی پی کا تقریباً 25% آتا ہے زرعی آمدنی سے، اور نیشنل ٹیکس پول میں اس کا 1% حصہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو درست کرنا یہ حکومت کا ہی کام ہے۔ چلیں پچھلی حکومتیں نہیں کیا، موجودہ حکومت کر لے، یہاں اس ضمن میں جانا پڑے گا۔ آپ نے کہہ دیا کہ جناب یہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں کہتے ہیں کہ وہ ایگریکلچرل انکم ایگزمپٹ ہے، اور اس کے بعد صوبوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ خود کر لیں۔ انہوں نے کوئی فرسودہ قسم کے نظام وہاں پر اپنائے ہوئے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں جو اصل میں ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کرتے نہیں، اور جو نہیں کرتے انسیڈنسز کم ہو جائیں گے۔ فیصل، جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، یعنی ہم نے جو اپنے ہمارے پاس جتنے 12 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ہم نے لوگوں سے ٹیکس نہیں لینا، لیکن ہم نے جھولی ضرور پھیلانی ہے پوری دنیا کے سامنے۔ وہ سسٹم ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ اپنے ملک سے ہم پیسے لیں، ٹیکس لے لیں جو کہ ریاست کو لینے ہیں، اور ہم دنیا کے پاس جا رہے ہیں دامن پھیلا کے۔ ٹیکس لیتے بھی ہیں تو ان سے لیتے ہیں جو پہلے سے ہی ٹیکس دیے جا رہے ہیں، جی ہاں، جو پہلے سے ہی ٹیکس دے رہا ہے اس پر مزید آپ کہہ دیں کہ ٹیکس ہے۔ پھر انڈائریکٹ ٹیکس تو دیکھیں اس لیے ڈینجرس ہوتا ہے کہ اس سے غریب امیر، غریب بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بالکل، اس نے بھی ڈبل روٹی خریدنی ہے، اس نے بھی انڈے خریدنے ہیں، اور آج ہوا نا کراچی کے اندر کیا ہوا، آج جو لاٹھیاں برسائی گئیں ان غریبوں کے اوپر برسائی گئیں جو ٹیکس دیتے کے اوپر بھی ان کے اوپر لاٹھیاں برسائی گئی ہیں نا۔ آج تو کراچی میں یہ تو پولیس اسٹیٹ میں کنورٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ میں نے حکومت سندھ کے ذمہ داران کو کہا ہے کہ آپ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ پولیس اسٹیٹ ہے۔ فیڈرل حکومت کے جو نمائندے ہیں ان سے بھی کہا ہے کہ بتا دیں کہ آپ پولیس کے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو بربریت ہوئی ہے، اتنے شیلز وہاں رکھے تھے ٹیبل پر آسمان کہ شرم آ رہی تھی کہ یہ دیکھیں لوگ وہاں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ محض 49 گھر ایسے ہیں کہ جو سرکار پاکستان کے ملازمین کی الاٹمنٹ تھی، باقی تو متروکہ املاک ہے۔ صحیح، یا تو آپ کہہ دیں کہ نہیں جناب قیام پاکستان کے وقت جو متروکہ املاک کے معاہدے تھے وہ غلط ہوا تھا، یعنی ریاست پاکستان نے اس وقت کے بانیان پاکستان سے ہی جھوٹ بولا تھا، اور یہ متروکہ املاک پر ان اچھا میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو میں بنی گالا کے گھروں کے ساتھ ضرور اٹیچ کروں گی، کیونکہ بنی گالا میں بھی غریبوں کے گھروں کو ہی توڑا گیا ہے، ریڑی والوں کو شیخو پورا گجراوالا میں بے زبانوں کو چھیڑا گیا ہے، بڑے لوگوں کے اوپر ابھی بھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ تنگی صاحب آپ کا کمنٹ لے کے میں زرتاج کے پاس آؤں گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ شرطیں کیا ہم نے یہ کہہ رہے غیر مشروط ہمیں پیکج ملا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمارے حالات تو خراب ہے نا سر، ہم کیسے اپنے حالات کو درست کریں گے؟ لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ مجھ سے سوال؟ جی 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 تنگی صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسما تھینک یو سو مچ۔ آج میری 38 ایئرز پولیٹیکل کیریئر ہے، ایک وہ پولیٹیکل ورکر ہوں ایک پارٹی کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جالا ہوں۔ میں نے کبھی ملک کے پرائم منسٹر کی آج مجھے بہت دکھ ہوا، اور ایک پی ایم کی نہیں بلکہ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی بھی اسپیچ نہیں لگی مجھے۔ ایک دفعہ پھر سلیکٹڈ پرائم منسٹر جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس نے پھر ایک دفعہ کہا کہ شرم آنی چاہیے، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کان کھول کے سن لے۔ بھائی آپ نے یو ٹرن پہ عوام کو خوشخبری سنائی، جب آپ نے کہا تھا کہ قرضہ نہیں لوں گا، میں پاکستان کے عوام کے آنکھ کے مدے نیچے نہیں کروں گا۔ شرم آنی چاہیے کہ ہم کچھ کھول لے کے پوری دنیا میں جائیں اور وہاں سے قرضہ مانگے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو سپیچ ہے، اس سپیچ میں جو الفاظ ہے وہ پرائم منسٹر کے الفاظ نہیں تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ابھی بھی دھرنے میں کنٹینر پہ بیٹھے ہیں۔ اگر پرائم منسٹر صاحب ہمیں یہ کہہ رہے کہ ہم آپ کو ڈی چوک میں کنٹینر دیں گے، پرائم منسٹر صاحب ہم کسی کو ہنڈائی پہ پیسے بھیجنے کی تلقین نہیں کریں گے، ہم سیول نافرمانی کی تلقین نہیں کریں گے، ہم دل نہیں جلائیں گے، ہم پی ٹی وی پہ قبضہ کرنے کے لیے اٹیک نہیں کریں گے، ہم پرائم منسٹر ہاؤس پہ اٹیک نہیں کریں گے، ہم جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور ملک کی بہت زیادہ جو لیڈرشپ ہے، مطلب کہ جو مضبوط جمہوریت کی بہت بڑی قربانیاں دی ہیں،
اور اگر عمران صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھٹو بننے کی کوشش کروں تو بھٹو اگر آپ بننا چاہتے تو آپ بنی گالہ میں جب لانگ مارچ آئی تو آپ بنی گالہ سے نیچے اترے نہیں ہیں, اور بھٹو بننے کے لیے 5 کا آپ بے شک صلح کریں عوام ملکوں کے درمیان, آپ بے شک مسلمان کنٹریز کو ایک پچ میں لے آئیں, لیکن سب سے پہلے آپ نے پوری دنیا کو ایک میسج دیا ہے مختلف تقاریر میں. کل آپ نے اسپیچ کیا ہے اور پوری دنیا اس وقت پہ ٹرسٹ نہیں کرتا ہے کہ پاکستان میں ریڈی سے لے کے لیڈر تک سب چور ہیں. میں سمجھتا ہوں لیکن آج تو جو ریٹنگ آئی ہے پاکستان کی انٹرنیشنلی اس میں تو کرپشن میں کمی کہی گئی ہے, یہ تو ایک سامنے آئی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, جو میں غلط بھی ہو سکتی ہوں مگر ہم نے تو یہ پڑھا ہے. ایک بات بتا رہا ہوں, کریڈیبلٹی تو بہتر ہوئی ہے. دیکھیں اس دن آسما اس نے لیڈرز کو مجرم کہا, یہ جج بھی ہے, یہ عدالت بھی ہے, یہ پی ایم بھی ہے, یہ نیب چیئرمین بھی ہے, ان کو کیا ہوا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اب میں جواب دوں گی. اچھا میں زرتاج سے جواب لیتی ہوں. زرتاج, ایک تو یہ بات تھی کہ پرائم منسٹر نے کچھ عرصہ پہلے ہی کہا, بلکہ اپنی پہلی تقریر میں کہا ہم نہیں بھیک مانگیں گے اور بھیک مانگنا بڑی بری بات ہے وغیرہ, ٹھیک ہے مجبوری میں وہ چلے گئے, لیکن کیا وہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے کہ ایسا کیا ہوا کہ جو 2 ہفتے پہلے کا فیصلہ تھا وہ ریورٹ ہو گیا اور سعودی عرب نے ہم پہ عنایتیں کر دیں, بلکہ ہمارے لیے سینہ کھول دیا, پیٹھ سے بوجھ اتار دیا ہمارا, یہ کیسے ہوا؟ تھینک یو آسما, تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آج آپ کو ایک ایسا پرائم منسٹر عمران خان نیازی کی شکل میں ملا ہے, جس پہ مجھے نیازی قبیلے کے اوپر بھی فخر ہے کہ اس نے ایسا باکمال سچا لیڈر پیدا کیا. کیا کمال قبیلہ ہے. تو عمران خان جیسا آپ کو لیڈر ملا ہے, پرائم منسٹر ملا ہے, جس نے آج جو ہے پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنی ایک کرزمیٹک پرسنالٹی کو, اپنی الیکٹڈ جو وہ پرائم منسٹر ہے جس کو پورے پاکستان سے ووٹ ملا ہے, جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے, جو سٹیٹس کو کے خلاف آئے تھے, کرپشن کے خلاف آئے تھے, وہ لیڈر جب سعودی عرب میں گیا تو پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئے, پاکستان کو اتنا پروٹوکول دیا گیا, عزت دی گئی, اور پاکستان کے لیے جو وہ فرینڈلی ممالک میں جب ان کو آج وہ جو پیکج ملا, چاہے آپ اس کو 12 ارب کہیں, پہلے چاہے 6 ارب ملے, چاہے 3 ارب ملے, تیل کی شکل میں ملے, لیکن ان دا اینڈ آج پرائم منسٹر عمران خان نے یہاں پہ ایسے بھی لیڈر گزرے ہیں پاکستان کے اندر جو این آر او کر کے جب گئے تھے نوٹوں کے بیگ اٹھا کے, اور وہاں پہ جا کے جب بھیک مانگ کے گئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ جا کے کارخانے کھولے تھے, فیکٹریاں کھولی تھی, پاکستان سے سب کچھ بیچ باچ کے. یہ شخص پرائم منسٹر عمران خان وہاں جا کے لوگوں کو اکنامک فورم پہ کہتا ہے کہ آؤ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرو. سیکنڈ بات, اس نے آج ذاتی لوگوں کی, کچھ خاندانوں کی ذاتی دوستی کو پاکستان دوستی کے اندر تبدیل کر دیا. اب جو یہ آپ کے ذہن میں یا سب کے ذہن میں آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا, بالکل لینا چاہیے, آ کے بتائیں گے بھی. سیکنڈ بات کہ کس شرط پہ اور کن اس پہ ہم جس اس کے اندر رہ رہے ہیں, ایرا کے اندر رہ رہے ہیں, یا جس طریقے سے آج کل پولیٹکس ہو رہی ہے, اس کے اندر ہر ملک کو اپنے پولیٹیکل فرینڈ الائز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے کچھ ایسے جیو اسٹریٹجک سچویشن ہیں, اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہم سینہ تھان کے کہتے ہیں کہ جی چائنا ہمارا فرینڈ ہے اور سعودی عرب ہمارا فرینڈ ہے, اور پھر جب وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان, جس کے اوپر مجھے اگین بڑا فخر ہے کہ جب انہوں نے جس ٹائم پہ یمن کی وار میں جب ہم کودنے والے تھے, اس ٹائم پرائم منسٹر عمران خان پارلیمنٹ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دوسروں کی حصہ نہیں بنیں گے. ابھی بھی انہوں نے کہا 6 ستمبر کو, ابھی بھی انہوں نے کہا ایک اور بات, جب پرائم منسٹر عمران خان کہتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی جو پالیسی بنائیں گے ہم اس میں کسی اور کی جنگ میں نہیں کودیں گے, مگر ایک سوال اور بہت اہم ہے. انہوں نے کہا اب کیا آپ لوگ آئی ایم ایف کے پاس اب جائیں گے؟ انہوں نے کہا پریشر کم ہو گیا, آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. اچھا, سیکنڈ بات, ایک تو جو لوگ کشکول کی اور اس کی باتیں کرتے ہیں, مجھے یقین کرے شرم بھی آتی ہے, حیرت بھی آتی ہے ان سیاستدانوں کی. یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی آپ کشکول کی بات, یہ وہی لوگ نہیں تھے جو کہتے تھے ہم کشکول توڑ دیں گے 30 سالوں سے. جب ان کے وہ سرے محل جب نکلے, جب ان کے 800 کروڑ کے میفر فلیٹ نکلے, جب دبئی میں سب سے زیادہ انہوں نے پراپرٹیز خریدی, تو وہ شخص ان کا قرضہ اتارنے کے لیے ایک پیکج لے رہا ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ایک آج انٹرسٹنگ بات ہے, پرائم منسٹر نے سارے ادوار کا ذکر کیا. جنرل ضیاء کے دور کو بھول گئے, جنرل مشرف کے قرضوں کو بھول گئے. وہ یہ کیا آپ کی کوئی خصوصی محبت ہے کہ 2000 سے 2008 تک آپ نے سکپ کر دیا وہ ٹائم پیریڈ,
کہ کتنا گردشی قرضہ تھا اور ڈائریکٹ پیپلز پارٹی پہ چھلانگ لگائی, جبکہ پیپلز پارٹی جب اس وقت آئی تھی تو اس کے حالات بھی ایسے ہی تھے جو اس وقت آپ کی حکومت کے ہیں. اچھا, ایک تو اسما میں نے وہ پورا ایک میرے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ زیادہ بھی سمجھتے ہوں گے مجھ سے, میں نے پورا ایک وہ چارٹ دیکھا ہے, وہ پریزنٹیشن دیکھی ہے میں نے, اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو قرضہ ہے وہ نواز شریف کے دور میں ہی لیا گیا ہے, اور افسوس کی بات یہ کہ وہ قرضہ عیش و عشرت کے اوپر میگا پروجیکٹ, میگا کرپشن, لیکن ایک آخری بات جب آپ کسی اور کے پاس جائے, جب ہم کہتے ہیں, جب میرا پرائم منسٹر کہتا ہے, ملک کا پرائم منسٹر, کہ میں NRO نہیں ہونے دوں گا, میں سب کرپٹ لوگوں کو پکڑوں گا, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلنا کو انتہائی آگ لگ جاتی ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا, ان کو پتہ ہے ہماری باری آنے والی. جب ہم کہتے ہیں ہم چور ڈاکوں کو پکڑیں گے, پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں اپنا چور اور ڈاکو لگنے لگتا ہے, مجھے کیوں نہیں لگتا, آپ کو کیوں نہیں لگتا, I really feel good کہ ہم NRO نہیں ہونے دیں گے, آپ جو مرضی جس طریقے سے. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ویسے زرتاج نے اٹھایا, پرائم منسٹر نے اس کی نشاندہی کی. میں بریک لوں گی, بریک کے بعد ضرور آپ کے پاس آؤں گی. پنجاب اسمبلی کا اور پنجاب کی حکومت کا انہوں نے خاص کر کے ذکر کیا, غصہ کیا ہے پرائم منسٹر کو؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. NRO کے اوپر پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ بات کیوں ہوئی ہے, اور خاص کر کے انہوں نے کہا جی انہوں نے جس طرح سے اسمبلی کو ٹاپل, 12 ارکان کا معاملہ ہے یہ سارا, جنہوں نے کہ نون کے سینیٹر کو ووٹ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر پنجاب کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں, اور شاید کچھ اور بھی ایکسپیکٹڈ ہیں. بہرحال یہ معاملات NRO کے حوالے سے, فیصل ایک اوورال جو ہے, ایک تو کرپشن کا انہوں نے کہا ہم خاتمہ کریں گے, ہر صورت سے کریں گے, اور بہت سارے سرمایہ کاری کی بھی بات کی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, 100 دنوں کا وعدہ ہے, 100 دنوں کے اندر سب کچھ کرنا کتنا ممکن ہے, اور عوام کو ہوپ کیسے ملے گی؟ اب تک تو عوام کو لگ رہا ہے کہ شاید ان کے لیے بجلی مہنگی, ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے, کیا کریں گے وہ؟ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے جو کیمپین ایڈوائزرز ہیں, یا تو ان کو یقین نہیں تھا کہ PTI کی گورنمنٹ آ جائے گی, جو انہوں نے اس طرح کے وعدے کروا دیے اور اس طرح کی باتیں خان صاحب سے کہلوا دیں. 100 دن میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے کہ سمت کا تعین کر کے پہلا قدم آپ اٹھا سکیں. اس کے علاوہ تو آپ کو پتہ ہے کہ حاصل حصول نہیں ہو سکتا 100 روز میں. خواہش ضرور ہے کرپشن کا خاتمہ ہو, خواہش ضرور ہے کہ میرٹ کا نظام آئے. آیا اب تک جو اقدامات اٹھائے ہیں PTI کی گورنمنٹ نے, وہ اس سمت میں اٹھائے ہیں یا نہیں, یہ میرے خیال میں ڈیبیٹیبل ہے. اور کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ ملک ترقی کرے, کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ ملک کرپشن فری ہو, اور واقعتاً جو پیسہ ملک کا ہے, لوگوں کا ہے, وہ لوگوں کے اوپر لگے. انفارچونیٹلی اس میں بہت سارے ifs and buts آ جاتے ہیں. میں بہت ساری حکومتوں کی نیت کے اوپر میں شک نہیں بھی کروں تو بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں جس جرت کردار کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ گورنمنٹ میں آ کے وہ اسپائن لوز کر جاتے ہیں. لیکن جو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن فیصل آج جو کراچی میں ہوا, دیکھیے گورنر صاحب نے رابطہ کیا چیف جسٹس صاحب سے, اور چیف جسٹس صاحب نے 3 مہینے کا ریلیف جو ہے ان لوگوں کو دیا. مطلب اس میں بیچ میں صوبائی حکومت کہاں ہے اور وفاقی حکومت کہاں ہے؟ وفاق کا نمائندہ ضرور تھا. یہ کچھ عجیب سی بات نہیں لگی آپ کو؟ وفاقی حکومت سے تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے چیمہ صاحب سے بھی اور نعیم الحق صاحب سے کہا رابطہ کر کے کہ آپ اس چیز کو رکوائیں, کیونکہ منسٹری آف ہاؤسنگ کے انڈر میں آتے ہیں یہ سارے کے سارے جو علاقے ہیں فیڈرل منسٹری کے, اور ہم نے ان سے مالکانہ حقوق کی ہی بات کی ہے. گورنر صاحب کے مشکور ہیں, انہوں نے یہ والی بات کہی. سندھ گورنمنٹ یہ کہنے میں تو بجا تھی کہ یہ ان کا معاملہ نہیں ہے, لیکن پولیس براہ راست ان کی ناک کے نیچے آتی ہے اور ان کے ناک کے نیچے ان کے احکامات کو نہیں مان رہی تھی. افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے ملک کی عدالتوں میں بہت سارے پاکستان کے دیگر علاقوں کے اسی طرح کے کیسز ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کے لیے برق گرتی ہے تو بیچارے کراچی والوں پر. یہ ظلم ہے, اور یہ ظلم اگر سپریم کورٹ کی کسی فیصلے کو سامنے رکھ کر ہو رہا ہے تو یقین جانیے کہ جو لوگ آج یہاں پر مظاہرہ کر رہے تھے وہ کل کراچی میں سپریم کورٹ کی رجسٹری کے باہر بھی مظاہرہ کر سکتے ہیں, اور میں خود شامل ہوں گا اس میں, کیونکہ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ ایکوالٹی ہے جناب, مساوات ہے شہریوں میں, یہ ڈسکرمنیشن بند ہونی چاہیے. بالکل. اچھا تنگی صاحب, اب یہ عوام کیا کرے؟ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے اس وقت, اور ہم جو بات کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے 12 ارب اور پتہ نہیں چین سے اتنا بڑا ہمیں مل جائے گا اور کہاں سے بڑا, اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا سر؟ کیسے فائدہ ہو سکتا ہے, اور کیا عوام کو کی کوئی بات سن رہا ہے اس وقت کوئی بھی؟
देखिए आसमा, मैं जो मेरे फैसल भाई ने कहा और मलिक साहब ने भी कहा कि अच्छी बात है कि इतना पैकेज मिल गया और इसमें कामयाब हो गए, लेकिन आपने फवाद चौधरी का फिर वो फुटेज और इंटरव्यू भी सुना दी हमें कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि ऐसी शराइत थी कि वो अपने फ़ायदे के लिए सोचते थे और हम अपने फ़ायदे के लिए, तो इसी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया उन शराइत को। लेकिन अभी ये भी कौम को बताएं और पाकिस्तानी अवाम को बताएं कि वो कौन सी शराइत थी जो कि आपने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया, और अभी वो कौन सी शराइत हैं जिस पे आपने कौम को खुशखबरी सुनाई। ये समझता हूँ मैं कि परस करे, जैसे आपने कहा कि 12 अरब 6 अरब रुपए आ रहे हैं, ये वो कचकोल है जिसमें हर एक फॉरेन मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने और पार्लियामेंट में आप कैसे पाबंद करेंगे सर हुकूमत को? रजा रब्बानी साहब भी आज कह रहे, बताएं कैसे पाबंद करेंगे कि वो आपको एक शर्त बताएं। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि सेनेट फ्लोर पे ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब पहली दफा के उसने कहा, पहले तो ये इकरार नहीं कर रहे थे कि हम IMF के पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले उसने सेनेट फ्लोर पे कहा कि हम जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम पार्लियामान को एतमाद में लेंगे। इसने जब अमेरिका जा रहे थे तो पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया, जब सऊदी अरब जा रहे थे पार्लियामान को एतमाद में लिया, जब IMF जा रहे तो पार्लियामान को एतमाद में लिया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने पार्लियामान जाने का जो फैसला किया है वो इसलिए कि भाई अगर ये हुकूमत पाकिस्तान के गरीब आवाम के फैसले करते हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के फैसले करते हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इमेज बेहतर बनाने के फैसले करते हैं, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इनके फैसलों से और उनके रवैये से ऐसा लग रहा है कि ये खुद नहीं चाहते कि हम इस हुकूमत को आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया में बेहतर बनाएं। इमेज तो बेहतर कर रहे हैं ना वो डॉक्टर साहब, इमेज तो बेहतर हो रहा है। वो कह रहे हैं NRO नहीं मिलेगा आपको किसी सूरत, करप्शन का एहतसाब करेंगे। कहा है कि NRO देखिए बात ये तो सवाल है कि किसने मांगा है NRO? सर आपकी क़यादत के खिलाफ केसेस है, PMLN की क़यादत के खिलाफ हम वेलकम करते हैं भाई। मेरे क़यादत के तो इससे पहले भी मतलब कि सन 1988 से लेके 2008 तक और आज तक हो रहे हैं, ठीक है। हमने तो NRO नहीं मांगा है, हमने तो फेस किया है और फिर भी फेस करेंगे, मैं आपको बता दूं। अच्छा तंगीज़ साहब, ये आपने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दे दी है। मैं जरा डॉक्टर साहब से भी स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ क्योंकि NRO का इल्जाम इन पे लग रहा है जी। देखिए आज तो वज़ीर आज़म ने वाशगाफ अल्फाज में ये कह दिया है कि इस मुल्क में ना अदलिया आज़ाद है और ना नैब आज़ाद है, क्योंकि अगर वो आज़ाद हैं तो NRO हम किससे करने जा रहे हैं? यानी इनका क्या हाथ है NRO के अंदर? हम क्या हुकूमत के साथ डील कर सकते हैं जिसके बाद हुकूमत अदलिया को प्रेशराइज करके हमें रिलीफ दे सकती है? तो एक सवाल पूछूं। नहीं, पहले जरा मैं गुफ्तगू कर लूं। डॉक्टर साहब चलें आप। मुझे पता है सवाल करने वाली सर ये डील कभी अदलिया के साथ नहीं हुई है, मैंने तो कहीं और होती है। मैंने तो आपको यही कहा है कि या तो उन्होंने कहा है कि जहां डील होती है वो पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहे हैं, या तो उन्होंने पूरी कौम के सामने ये मुकदमा रखा है, या उन्होंने ये रखा है कि हम अदलिया को चाहें तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मगर हम इनसे साथ NRO नहीं करेंगे, या उन्होंने ये कहा है कि ये नैब कोई आज़ाद वाज़ाद नहीं है इदारा, ये तो हमारे अंगूठे के नीचे है, जब चाहेंगे हमारी बात वो मानेगा, लेकिन हम ये डील नहीं होने देंगे। कौन सी डील, किसके साथ, जरा हमें बताएं। एक ज़माना था, एक ज़माने में यहाँ डिक्टेटर हुआ करते थे तो NRO होती थी। ये कोई नए फैशिस्ट डिक्टेटर आए हैं जो NRO करना चाहते हैं? कौन है जो हमारे साथ NRO करना चाहता है? हमें ज़रा काउंटर पार्टी का नाम तो बताएं। NRO तो हुई है NICL के अंदर मुन्ने सिलाही के साथ, उन्हें तो पकड़ा नहीं है। NRO तो हुई है EOBI के अंदर गोंदल साहब के साथ, वजाहत हुसैन के साथ और अलीम खान साहब के साथ, उनको तो पकड़ा नहीं है। NRO तो हुई है वो जो भला करे अल्लाह लॉ मिनिस्टर का बाबर अवान साहब का, जिन पे इस्तगासा दायर हो गया और यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, किसी को नहीं पकड़ा। आपने वो लागर प्रोफेसरों को 80-80 साल की उम्र में जो छड़ी के सहारे चल रहे थे पकड़ लिया, हथकड़ियाँ लगा दी। अरे भाई इनके साथ क्या NRO हुई है? और हमारे साथ अगर NRO करनी है तो हमें काउंटर पार्टी का नाम तो बताएं, जरा एड्रेस पता तो बताएं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है कि मैं जब चाहूं वो बादशाह हैं। पंजाब असेंबली का क्या सीन है सर? क्यों खदशात हैं वजीर आजम को कि हुकूमत गिराने के चक्कर में? ये क्या मामला है? मेरा जाती ख्याल ये है कि कोई भी हुकूमत जो इस तरह का अदम इस्तेहकाम पैदा करे, और आज भी उन्होंने लोगों को तसल्ली नहीं दी और ये नहीं बताया कि क्या हम जा रहे हैं IMF के पास या नहीं, उनकी शराइत मान रहे हैं या नहीं। यार मेरी बात तो कर लेने दे भाई, बात तो कर लेने दे।
اس عدم استحکام اور جو انسرٹنٹی انہوں نے پھیلائی ہے اس کی وجہ سے ایک دن میں انہوں نے یہ تو آج پرائم منسٹر نے کہا آج کہ جناب انہوں نے 6 ارب سے 30 ارب ڈالر کر دیا, یہی کہا ہے نا, اس میں کچھ 24 ارب ڈالر بنتے ہیں جی بیچ کے 24 بنتے ہیں نا. انہوں نے ایک دن میں انسرٹنٹی کی وجہ سے 2 ارب ڈالر 1.9 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا نقصان پہنچایا کراچی سٹاک ایکسچینج میں. جس دن سے نواز شریف کی حکومت گئی ہے 54,000 سے گری ہے 34,000 تک, اس کے اندر 34 سے 40 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے جو یہ دھرنوں کی وجہ سے, اس طرح کی گفتگو کسی وجہ سے ہوا. کون سی آج تک کابینہ ہے جس کے وزیر نے کھڑے ہو کے بوٹ لیگرز کو, یعنی وہ جو سٹے باز ہیں, ان کو بتایا ہے کہ ڈالر 140 کا ہوگا اور اس دن ہوا ڈالر 140 کا. آپ مجھے بتائیں جہاں پہ اس طرح کی حکومت چل رہی ہو, جہاں پہ روٹی مہنگی, جہاں پہ روٹی مہنگی ہو جائے, جہاں پہ سی این جی مہنگی ہو جائے, جہاں پہ بجلی مہنگی ہو جائے, جہاں پہ گیس مہنگی ہو جائے, جہاں پہ لوگ بجٹ نہ بنائیں, کن کا قصور ہے؟ تو چھوڑ دیں, ارے بھائی چھوڑ دیں جن سے نہیں چلتی. ہم بھی تو یہ جو جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں اقتصادی بوجھ, جس کو آپ قرضہ کہہ رہے ہیں, یہ 5 سال ہمارے اوپر بھی تو تھا, ایک دن میں تو نہیں آیا. 70 سال سے چل رہا ہے. 70 کو چھوڑیں, ہم نے تو 5 سال میں ان کو نہیں 4% سے کم رہی شرح وہ جو تھی اس کی انفلیشن کی, مہنگائی کی شرح 6%. اب میں آخری آپ کو ایک آئٹم حکومت کو جواب ابھی پرسوں اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے, ہمارے پچھلے سال کی ترقی, آخری سال میں جو ترقی تھی جی ڈی پی کی وہ 5.8% تھی. ٹھیک. اس سال پچھلے کوارٹر کے مقابلے میں 5% جی ڈی پی کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ان کا دور ہے نا, پہلا یہ تو کوارٹر. بالکل ویلڈ کوسچنز ہے کچھ اس میں, کیونکہ How- میں نے how کچھ is پڑھا it ہے valid? اس کے How اوپر. is it valid? ابھی نا پورا سال ہوا ہے اور ابھی صرف ہمیں 50 دن ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, 1-2 دن اوپر کر کے. یہ جو ڈاکٹر صاحب کوارٹر میں 90 دن ہوتے جی ہیں. یہ جو ڈاکٹر صاحب جو آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں, یہ بیسکلی اپنی حکومت کی نالائکی بتا رہے ہیں جو انہوں نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے. کیونکہ اگر آپ بجلی کی قیمت کا آپ بتاتے ہیں تو بجلی کے تو سب سے مہنگے پروجیکٹس ہیں وہ تو آپ نے لگائے. میں آپ کو نندی پور کی بتا سکتی ہوں, نیلم جہلم کی آپ کی بتا سکتی ہوں, قائد اعظم سولر پارک کی بتا سکتی ہوں, جس میں آپ لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کو لوٹ کے کھا کے سب سے ایکسپینسو وہ کر کے. ذرا سی این جی کے پروجیکٹ سے شروع کرتے ہیں, بتائیے ذرا کی. سیکنڈ بات میں آپ کو ساری بتاتی ہوں. سیکنڈ بات گیس کی جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں, جب انہوں نے اس وقت یہ بڑے اس سے کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے اس کی قیمت نہیں بڑھائی, 150 ارب کا خسارہ جو آپ نے ہمیں دیا ہے. اور نمبرز میں پوری مکمل کر لیتی ہوں نا, پوری مکمل کر لیتی ہوں. تو جو ان کے یہ 5 سال کی بات کریں یا یہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہے نواز شریف صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا, اس ملک کو دشمنوں کی ضرورت نہیں تھی, یہ خود ہی کافی تھے. اس کے بعد اگر یہ اپنے 70 سال کا اور اپنے 10 سال 15 سال کا کیا دھرا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں, سیریسلی پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو سوالو اٹ. لوگ آج خوش ہیں کہ پرائم منسٹر سیکنڈ این آر او کے بادشاہ ہیں. پوچھیں ان لوگوں سے آپ جس ٹائم پہ جس شخص کے خلاف یہ بات کرتے تھے کہ پرویز رانا مشہود سے پوچھ لیں, آپ جی آپ ان سے پوچھ لیں, انہوں نے کہا جی ہمارا ڈیل کی بات کی تھی, ڈیل ہو گئی ہے, ڈیل کی بات کی, نہیں ڈیل کی بات, کس سے